अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूँ मदीहा साकिब। ज़िक्र इलाही अनवार की कुंजी है, बसीरत का आगाज़ है और जमाल फितरत का इकरार है। ये हुसूल इल्म का जाल है, ये तमाशा गाह हस्ती की जलवा आराइयों और हुस्न आफरीनियों का इकरार है। ज़ाकिर के ज़िक्र में और ज़ाहिद की फ़िक्र में खालिक आफाक की झलक नज़र आती है। ज़िक्र इलाही दरअसल खालिक हकीकी से राब्ते की एक शक्ल है। सूरे अनकबूत आयत 45 में इरशाद रब्बानी है, और यकीन करो कि अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बुज़ुर्ग तर है। प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल में आज फिर ज़िक्र इलाही की फ़जीलत और बरकत पर बात होगी। आइए देखते हैं सरफराज अहमद के साथ फ़जीलत ज़िक्र इलाही हिस्सा सोएम में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ पर सरफराज अहमद के साथ। आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल ज़िक्र पर होगी। इससे कबल भी फ़ज़ाइल ज़िक्र पर एक दो नशिस्तें हो चुकी हैं। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं एक हदीस मुबारका से। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ ले, क़यामत के दिन आमाल में से इससे बढ़कर कोई शख्स नहीं होगा सवाए उस शख्स के जो इसकी तरह 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़े या इससे ज़्यादा पढ़े। नाज़रीन, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी बहुत ही अजीम कलिमा है और इसको सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ने की ताकीद आई है और साफ फजीलत ये बतलाई गई है कि जो शख्स इसको सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लेगा तो क़यामत के दिन इसके आमाल में इससे बढ़कर कोई दूसरा शख्स नहीं होगा। हाँ, वो शख्स जिसने इसके बराबर पढ़ा होगा या इससे भी ज़ायद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही इसका विर्द कर रखा होगा और वो इससे सबकत ले जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, खास समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। सही बुखारी की हदीस है। झाग एक ऐसी चीज है कि जिसके बुलबुलों को गिनना बहुत ही मुश्किल काम है। वो कि अगर हम इसको थोड़ी मिकदार में भी गिनना चाहें, जैसे अगर एक प्याली के अंदर एक झाग हो और उसके बुलबुलों को हम गिनना शुरू करें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ बात समंदर की हो रही है, समंदर की झाग से तशबीह दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस कदर भी अगर इंसान गुनाह करता है और वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा पढ़ लेता है तो ये इस कदर कसीर तादाद में जो गुनाह है वो भी अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी फजीलत से माफ फरमा देते हैं। नाज़रीन किराम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है। हदीस मुबारका गौर करने के काबिल है। सूरज जब तुलू होता है तो किस चीज़ पर तुलू नहीं होता, किस किस चीज़ को वो अपने रोशनी की, उस रोशनी के अंदर ले लेता है, उस पर जो है वो रोशनी तारी कर देता है। और इस कदर ज़्यादा चीज़ें
اگر انسان کے پاس ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ میں تسبیح کروں، یعنی میں سبحان اللہ کہوں، میں تحمید کروں یعنی الحمدللہ کہوں، اور میں تحلیل کروں یعنی لا الہ الا اللہ کہوں، اور میں تکبیر کہوں یعنی اللہ اکبر کہوں. تو یہ عمل اس ساری چیز سے زیادہ فضیلت والا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اس سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجھے پسندیدہ ہے. ناظرین کرام، ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، واہ واہ کیا خوب یہ 5 چیزیں، اور ہاتھ کے اشارے سے یہ فرمایا کہ کس قدر ترازوں میں بھاری ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز سبحان اللہ، دوسری چیز والحمدللہ، تیسری چیز ولا الہ الا اللہ، چوتھی چیز واللہ اکبر، اور پانچویں چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان آدمی کا فوت شدہ نیک لڑکا ہو تو اس پر وہ صبر کرے. تو یہ 5ویں چیز ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ترازوں میں یہ ساری چیزیں بہت بھاری ہیں. ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کلمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صبح و شام اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمے نہایت محبوب ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. ان کلمات میں سے جس کو بھی تو پہلے پڑھ لے تجھے کوئی نقصان نہیں. ناظرین کرام، حدیث مبارکہ اسی فضیلت کو دہرا رہی ہے. اگر ان کلمات کے کہنے میں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 4 کلمے ہم اللہ کو اکبر کو سبحان اللہ کی جگہ پر پہلے بھی کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. کسی بھی کلمے کو کسی بھی ترتیب سے ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی نقصان نہیں رکھتا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نہایت محبوب ہیں، نہایت پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے ہیں، وہ ہماری طرح نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور یوں ہم سے اجر و ثواب میں وہ بڑھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو. بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے. انہوں نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کرے، کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام کی جگہ پر یعنی بدکاری سے پوری کرے تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا. بس اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر بھی ملے گا. ناظرین کرام، حدیث مبارکہ سے بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی اللہ کے ذکر کی اور ان کلمات کی، الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، اللہ اکبر کی. یہ کلمے ہر وقت ورد زبان رکھنے چاہیے تاکہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی رہا کرے. اور اللہ کی قربت ایسی چیز ہے کہ جو اس کی رضا کا باعث بنتی ہے، اور ہر وقت ذکر کرنے والا انسان اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے.
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو آدم میں سے ہر انسان کی پیدائش 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہٹی راستے سے دور کر دی یا کسی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے تو وہ اس دن اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت آسان عمل ہے، ہم نے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو گالیاں دیں، دوسروں کی غیبتیں کریں، دوسروں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے ان بڑے کلمات کو، ان فضیلت والے کلمات کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھا کریں، تو اس کا فائدہ ہمیں جہنم سے خلاصی کی صورت میں ملتا رہے گا۔ اور یہ آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس آسان عمل کو اللہ کی توفیق کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں قرآن سے کچھ یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے ایسی چیز سکھائیں جو مجھے اس قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ کلمات کہو گے تو یہ تمہیں کفایت کر جائیں گی اس چیز سے کہ قرآن کو یاد کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ کلمے اس سے تمہیں کفایت کریں گے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اس طرح کہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت یعنی تندرستی دے اور مجھے ہدایت دے۔ بس جب وہ آدمی کھڑا ہوا تو اس نے اس طرح اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، یعنی وہ دعا کرنے لگا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ بتلا رہی ہے کہ یہ کس قدر کامل کلمات ہیں اور اللہ کے کس قدر یہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے اور عافیت اور امن عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اپنا رحم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے جلال میں سے جو تم ذکر کرتے ہو، تسبیح اور تحلیل اور تحمید، یعنی ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا اور تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا۔ یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرح ان کی گنگناہٹ ہوتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو یاد کرتی ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ہو جو اسے ہمیشہ یاد رکھے؟ ناظرین کرام، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، اس کا ذکر خیر کیا جائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی کہ جو تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو، تحمید کرتے ہو، تو یہ تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔
اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھی کی طرح کی گنگناہٹ کی طرح کی ہوتی ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. دیکھتے رہیے سلسلہ وار پروگرام فضائل اعمال KPN نیوز HD پر سرفراز احمد کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.